अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में, किस्त है सेकंड लास्ट पार्ट 2। और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी दो नावल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिंक इसी एपिसोड की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। और मुझे बताते रहिए आपको नावल कैसा लग रहा, आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलते हैं हम अपने आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तेरे इश्क में सेकंड लास्ट पार्ट 2, तहरीर नूर आसिफ। अरमान हवेली में दाखिल हुआ तो मर्दान खाने की बैठक से आती आवाज़ों पर वो ठटक कर रुका था। फिर दूसरे ही लम्हे वो बर्क रफ्तारी से बैठक की तरफ बढ़ा। बोलो बरखुरदार, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या करने आए हो? खान दादा ने रूहान को ऊपर से नीचे घूरते हुए पूछा। रूहान इस वक्त ब्लू जीन्स पर लाइट ग्रे कलर की शर्ट पहने हुए था। ब्लैक लेदर की जैकेट पहने खान दादा के सामने खड़ा था। मेरा नाम रूहान शाह है, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। रूहान, कैसे हो तुम? अरमान ने रूहान की बात काटते हुए आगे बढ़कर रूहान से हाथ मिलाया और साथ ही सर्द और गुस्सीली नज़रों से रूहान को घूर कर देखा था। अरमान, तुम जानते हो इसको? कौन है ये? खानदादा ने अरमान को सवालिया निगाहों से देखा। खानदादा, ये मेरा दोस्त है। मेरी कंपनी इसकी कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रही है, कुछ ज़रूरी डिस्कशन करनी थी, इसलिए मैंने ही इसे बुलवाया है। अरमान कड़े तेवरों से रूहान को घूरते हुए खानदादा से मुखातिब हुआ था। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारा दोस्त है, ठीक है अरमान। तुम इसे बातें करो और इसे खाना खाए बगैर जाने ना देना। बल्कि आज रात तुम हमारे यहाँ ही रुको बेटा, ताकि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकें। खानदादा रूहान की तरफ देखते हुए खुशगवारियत से बोले थे। जी बिल्कुल खानदादा, आप फिक्र न करें, अच्छी खातिर तवाज़ा की जाएगी इनकी। अरमान ने रूहान पर अपनी गुस्सीली नज़र डाली थी। रूहान ने लब भींचकर अरमान का संजीदा और सपाट चेहरा देखा। उसे अरमान खानज़ादा से इसी रवैये की तवक्का थी, इसलिए तो वो रिमल के किसी और सरप्रस्त से अपने और रिमल के बारे में बात करने आया था। हाँ हाँ, अच्छी खातिर तवाज़ा करना। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। मैं चलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम है। तुम अपने दोस्त के साथ बैठो, बातें करो। खानदादा रूहान के कंधे पर हाथ फेरते वहाँ से चले गए। जान सकता हूँ तुम्हारे यहाँ आने का मतलब और ये बेवकूफ़ी करने का मतलब? अरमान ने रूहान को सर्द निगाहों से घूरते हुए पूछा। मेरा यहाँ आने का एक ही मतलब है, तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरे सारे मुतालबों मानी रिमल से ही ताल्लुक़ रखते हैं। रूहान ने जैकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से कहा। अच्छा, वाकई में? मुझे तो लगा था अपनी बहन से मिलने आए हो, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक तो तुम्हारी बहन से आगे कुछ नहीं है, कोई रिश्ता अहमियत नहीं रखता। अपनी बहन का बदला लेने के लिए ही तो तुमने मेरी बहन को इस्तेमाल किया था। अरमान ने रूहान पर गहरा तंज किया। जब रिमल मेरी ज़िंदगी में आई थी तो मुझे तुम्हारे और नैना के मुतल्लिक कुछ नहीं पता था। मैंने रिमल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का सोचा नहीं था। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी इंटेंशन सिर्फ तुम्हें इस तकलीफ़ से रोशनास कराना थी जो मैंने और मेरे पापा ने सही थी। रूहान ने अपनी एक्ट की वजाहत की। वो अरमान की गलत फहमी दूर करना चाहता था। वो रिमल के लिए कुछ भी कर सकता था, चाहे उसे अरमान से माफ़ी मांगनी पड़ती, वो ये भी कर गुजरता। लेकिन अब वो रिमल से और दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो रिमल के किसी बड़े से मिलकर अपने और रिमल के बारे में बात करना चाहता था। शायद वो समझ जाएं। वो रिजवान साहब को लाना चाहता था अपने साथ, मगर वो आने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उन्होंने सिरे से ही इनकार कर दिया था कि अरमान और उसकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, और वो इसका रिश्ता रिमल से किसी सूरत भी नहीं होने देंगे।
لیکن وہ ریمل کو کسی صورت میں ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ رضوان سا چاہے اب رضوان صاحب مانے یا نہ مانے، وہ ریمل کو پوری عزت سے اپنے ساتھ رخصت کروانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ ہر صورت ریمل کا پرپوزل لے کر جائے گا۔ وہ جانتا تھا یہ مناسب نہیں ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا، جو ریمل کی جدائی میں پاگل ہو رہا تھا، بین کر رہا تھا، دن رات آہیں بھر رہا تھا۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ریمل کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کرے۔ اس لیے وہ آج یہاں چلا آیا تھا۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اسے موت مل جائے گی۔ اسے جان سے مار ڈالیں گے تو کیا ہوا، آگے وہ کون سا زندہ تھا۔ مگر ارمان نے اسے خاندادہ سے اپنا مدعا بیان کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ یہ تو اور بری بات ہے، یعنی کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم ریمل سے محبت کرتے ہو، لیکن وقت پڑا تو وہ محبت وقتی طور پر کہیں چاس سوئی تھی۔ تمہیں احساس رہا تو صرف یہ کہ نینا تمہاری بہن ہے، تمہیں اس کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو میری بہن اس بیچ کہاں تھی؟ مجھے احساس دلانے کے لیے تم اپنی بات ویسے بھی کہہ سکتے تھے، مگر ریمل کے اعتبار کو کیوں ٹھیس پہنچائی تم نے اپنے بدلے میں؟ اس دن ریمل کی بے یقین اور کرب بھری نگاہیں دیکھی ہی نہیں تھی، یا پھر تمہاری نزدیک اس کا کوئی درد کوئی معنی ہی نہیں رکھتا؟ لیکن اس کی آنکھیں میں نے دیکھی تھیں اس دن، وہ جس طرح تمہیں دیکھ رہی تھی وہ مان ٹوٹنے کا کرب تھا جو تم نے اس وقت اس کا توڑا تھا۔ میں نے نینا کا مان نہیں توڑا تھا، وہ تو مجھے سمجھتی ہی غلط تھی، مگر ریمل تو تم پر بھروسہ کرتی تھی، اس لیے وہ تمہارے ساتھ اس دن اپارٹمنٹ میں اکیلی چلی آئی۔ ورنہ میں اپنی بہن کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اسے تم پر اعتبار نہ ہوتا تو وہ کبھی تمہارے ساتھ اکیلی اس فلیٹ میں نہ آتی۔ تم نے اس کے احساسات کی بے عزتی کی، وہ سارے راستے گاڑی میں آنسو بہاتی رہی۔ وہ میرے ڈر سے نہیں، تمہاری محبت کے کھونے کے ڈر سے آنسو بہے تھے، وہ یقین ٹوٹنے کے آنسو تھے۔ ارمان نے روحان کو احساس دلانے کی کوشش کی، جو اس نے ریمل کے ساتھ کیا وہ ارمان خان زادہ کیسے بھول سکتا تھا؟ ریمل اس کی چھوٹی سی کل تھی، اسے خود سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اب تم یہاں کس منہ سے آئے ہو؟ میری بہن کا نام لینے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ارمان روحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ ارمان کی باتوں پر روحان کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا، بلکہ بہت پہلے احساس ہو گیا تھا۔ اگر ارمان کا ایکٹ غلط تھا تو اس کا ایکٹ اس سے بھی زیادہ غلط تھا۔ ارمان نے اپنا اور نینا کا رشتہ ڈسکلوز کیا تھا، نینا کو شرمندہ کرنے یا پھر کسی بدلے کے تحت نہیں کیا تھا، لیکن اس نے جب ریمل اور اپنا رشتہ ڈسکلوز کیا، وہ بھی اس کے اس بھائی کے سامنے جسے وہ سب سے زیادہ مان اور عزت دیتی تھی، اس نے اسی کی نظروں میں سے گرا دیا۔ ہاں، اس نے اس دن ریمل کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں مجھے احساس ہے میں نے جو کیا، مجھے اس دن یہی ٹھیک لگا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں سب بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ روحان نے سنجیدگی سے کہا۔ آگے بڑھ جاؤں؟ کیسے بڑھ جاؤں؟ کیا گارنٹی ہے کل کو پھر یہ سب نہیں ہوگا؟ اگر نینا کو یہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم ریمل کو وہاں تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ ارمان خان نے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے آبرو اچکائے پوچھا تھا۔ نینا کو یہاں کوئی تکلیف نہیں نینا کو یہاں کیوں کوئی تکلیف پہنچے گی؟ تم ہو نا یہاں پر اسے ہر تکلیف سے بچانے کے لیے، جیسے میں وہاں پر ہوں گا ریمل کو ہر تکلیف سے بچانے کے لیے۔ روحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ یعنی کہ ہمارے بیچ ہمیشہ وٹا سٹا رہے گا، ریمل کی خوشیوں کا تعلق نینا کی خوشیوں سے مرکوز ہوگا۔ ارمان صوفے سے ٹیک ہٹائے تنزیہ مسکرایا تھا۔ دیکھو ارمان، تم نینا سے محبت کرتے ہو، میں ریمل سے، اس سے آگے کچھ نہیں رہتا۔ روحان تحمل سے بولتا ارمان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس سے آگے بہت کچھ ہے روحان شاہ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ روحان صوفے سے یکدم اٹھتا ہوا چلایا تھا۔ آہستہ آواز میں بات کرو،
میرے گھر میں کھڑے ہو تم۔ ارمان خان بھی صوفے سے اٹھتا دھاڑا تھا۔ ارمان تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میری بہن کو اس تکلیف سے کیسے دوچار کر سکتے ہو تم؟ محبت کرتے ہو تم اس سے، اس نے مجھے بتایا تھا۔ تم نے دھوکے سے نکاح اس لیے کیا تاکہ تم اسے پروٹیکٹ کر سکو۔ میں تمہیں یہ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ روحان ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد انداز میں غرایا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ نینا نے حویلی پہنچ کر فون پر اسے ساری حقیقت بتائی تھی کہ کیسے دلاور خان اس کا مس یوز کر رہا تھا، کیسے ارمان نے اس کی عزت بچائی۔ وہ اس سب کے لیے ارمان کا بہت مشکور اور احسان مند تھا، مگر پھر بھی ارمان کا احسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نینا سے جتنی بڑی غلطی ہو گئی ہو، وہ ارمان کو دوسری شادی کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ جس طرح فون پر رو رہی تھی، اس سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ ارمان اسے معاف کر دے گا، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ارمان سے کتنی محبت کرنے لگی ہے۔ پروٹیکٹ تو میں اسے ہمیشہ کروں گا، چاہے وہ حویلی واپس آتی یا نہ آتی۔ میں اپنے رشتوں سے کبھی لاپرواہی اختیار نہیں کرتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے کبھی لاپرواہ رہا ہوں؟ اپنے رشتوں کو لے کر میں بہت حساس ہوں، اور نینا کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے جو کبھی نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ارمان نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر یہ شادی کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اسے اتنا بڑا دکھ دے رہے ہو؟ روحان نے سیریس انداز میں استفسار کیا۔ میری چھوڑو، مجھے بتاؤ، میری شادی کرنے سے تمہارے اور ریمل کے رشتے پر کیا فرق پڑے گا؟ اب کہیں تم پھر مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر دوسری شادی کرو گے کیا؟ ارمان نے طنزیہ لہجے میں اب آبرو جھکائے پوچھا۔ ارمان میری بات سنو، پہلی بات تو تمہیں میں دوسری شادی نہیں کرنے دوں گا۔ دوسری بات، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتا۔ عشق کرتا ہوں ریمل سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ مجھے ملے یا نہ ملے، مگر روحان کی ایک ایک سانس پر صرف ریمل کا حق ہے۔ روحان کی باتوں پر ارمان گہرا مسکرایا تھا۔ لیکن ارمان، اگر تم دوسری شادی کرو گے تو میں اپنی بہن کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، اسے دن رات اذیت میں جلنے نہیں دوں گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرنے لگے ہیں۔ نینا اپنے جذبات میں بہت سچی اور کھری ہے۔ اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو اسے ہر حال میں نبھائے گی۔ وہ بہت باوفا لڑکی ہے۔ اب وہ مر تو سکتی ہے، تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ اس کے دل میں جو ہے وہی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی مصلحت کے تحت کبھی جھوٹ بولتی ہے۔ اس کی محبت کا یہاں سے اندازہ لگا لو۔ وہ رات کے اندھیرے میں تمہارے گھر سے بھاگی تھی کیونکہ اس وقت وہ تم سے یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ پریوش کو انصاف دلانے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر تمہارے گھر سے بھاگے، اور پھر اس کا دل تمہارا ہو گیا تو وہ اکیلی دن کی روشنی میں تمہارے پاس چلی آئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ تم اس سے کیا سلوک کرو گے، تمہارے گھر والے کیسا سلوک کریں گے۔ وہ بنا ڈرے، بنا کسی کی پرواہ کیے تمہارے پاس چلی آئی۔ کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ تمہارے آگے اس کی انا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تم اتنی پیار کرنے والی بیوی کا دل دکھا کر کیسے خوش رہو گے؟ روحان زخمی سا بول رہا تھا۔ نینا کا غم اسے اندر سے کاٹ رہا تھا۔ یعنی نینا اتنے دنوں سے اتنی تکلیف میں ہے یہاں، اس کا بس نہیں چل رہا تھا اور ارمان کی جان لے لے۔ اسے نینا پر بھی غصہ آ رہا تھا، یہاں چلی آئی، اسے بتایا نہیں، اب اس کا کتنے دنوں سے فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اگر ارمان اور نینا میں سب ٹھیک ہوتا تو وہ ارمان کو یہی مشورہ دیتا کہ نینا پر اپنی سختی ہمیشہ برقرار رکھے، کیونکہ وہ بہت جذباتی تھی۔ اسے ارمان کا تو ایٹ لیسٹ ڈر ہو۔ لیکن ارمان کیا کہہ رہا تھا؟ روحان تو پاگل ہوا تھا یہ سن کر۔ ارمان میری بات سمجھو، وہ کبھی کسی کو لے کر پوزیسو نہیں رہی، نہ ہی کسی چیز کو لے کر پوزیسو رہی ہے۔ وہ اپنی بیسٹ سے بیسٹ چیز کسی کو بھی اٹھا کر دے دیتی تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر پاپا کو لے کر پوزیسو تھی کیونکہ وہ ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مجھے لگتا ہے پاپا کے بعد تم پہلے انسان ہو جسے وہ شاید پاپا سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ وہ تمہیں کیسے شیئر کرے گی کسی کے ساتھ؟ باپ اور شوہر کے رشتے میں بہت فرق ہوتا ہے۔
جس طرح مرد اپنی محبت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت بھی بہت حساس ہوتی ہے، بے شک خدا نے مرد کو اجازت دی ہے، وہ دونوں کے حقوق برابری کی سطح پر ادا کرتے ہوئے دوسری شادی کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی ایک بیوی کے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں یہاں سے، میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ روحان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ رک جاؤ روحان، ہمارے ہاں باہر کے آدمی کو حویلی کے زنان خانے میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک نینا کی بات ہے، میں خود لے کر آؤں گا اسے، بس 2 دن کی بات ہے، ارمان نے سنجیدگی سے کہا تو روحان نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ محبت میں اندھا ہونا اچھی بات ہے، مگر انسان کو اتنا بھی اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی محبت کا بھی داؤ پر لگا دے۔ آج تم جو کرنے والے تھے، یہاں سے تمہارا ہی جنازہ نہیں بلکہ ریمل کا بھی جنازہ اٹھتا، ارمان روحان کو گھورتا ہوا بولا۔ اور ہاں، آئندہ مجھے نینا کو یہاں سے لے جانے کی دھمکی مت دینا، اب میں اسے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، خانزادہ کی عورت ہے وہ، اب وہ مر کر ہی یہاں سے جا سکتی ہے، پہلے میں اپنی غفلت میں مارا گیا۔ جس کا مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا، مگر اب وہ یہاں سے نہیں جا سکتی، کسی بھی حال میں نہیں۔ ارمان نے سرخ آنکھوں سے سرد انداز میں روحان کو تنبیہ کی تھی، کھانا کھا کر جانا، ہمارے ہاں مہمانوں کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ بھجواتا ہوں میں کھانا۔ ارمان روحان کو سرد نظروں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ روحان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ زرمینی کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی، باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ کل ارمان اور ہیرا کی مہندی تھی، مگر زرمینی کی طبیعت اتنی اداس تھی، وہ جاگ کر بھی شادی کے کسی کام میں حصہ نہیں لے پا رہی تھی۔ باسط خان اس دن کے بعد زرمینی کے سامنے نہیں آیا تھا، نہ ہی بلاج پر اپنا کوئی حق جتایا تھا۔ زرمینی بہت زیادہ گلٹ فیل کر رہی تھی، وہ کبھی بھی کسی صورت میں باسط خان پر ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے پتہ تھا، احساس تھا، شوہر کا کیا مقام ہے، وہ جیسا بھی تھا اب بھی اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کی نکاح میں تھی، وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی بلاج کو باسط خان کی عادت ہو جائے اور وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے باسط خان کی آنکھوں میں بلاج کے لیے بہت محبت دیکھی تھی، وہ سارا سارا دن اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ گلبانو نے اسے بتایا تھا، جب وہ زرمش کی مہندی پر گئی تھی تو باسط نے گلبانو کو اس کا فیڈر نہیں پہنانے دیا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے فیڈر تیار کیا اور اسے پہلایا بھی خود تھا، اور اس کا ڈائپر بھی خود ہی بدلا تھا۔ یہ بات اسے بے حد حیران کر گئی تھی۔ حویلی کے مرد کب سے ایسا کرنے لگے؟ باسط خان پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس دن اس کا تھپڑ وہ خاموشی سے برداشت کر گیا تھا۔ اس دن باسط خان کو تھپڑ مار کر سب سے پہلے زرمینی خوفزدہ ہوئی تھی کہ باسط خان اسے اس بات کے لیے بہت بڑی سزا دے گا، یقیناً کئی تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دے گا اور اس کے بعد بھی بس نہیں کرے گا، یقیناً وہ اپنی وحشت بھری جنونیت بھی اس پر دکھائے گا، مگر وہ تو اسے بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی خاموشی اسے مزید شرمندہ کر گئی تھی۔ زرمینی خود نہیں چاہتی تھی باسط اب اس کے سامنے آئے، وہ کیسے باسط خان کی آنکھوں میں دیکھے گی، اس کی نظروں کا سامنا کرے گی؟ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی، مگر اس کی عزت آج بھی کرتی تھی۔ اس نے ساری عمر اپنی ماں کو اس کے باپ کی بے حد عزت کرتے دیکھا تھا، وہ کیسے یہ سبق بھول سکتی تھی؟ لیکن وہ باسط خان کی باتوں پر یقین نہیں کر سکتی تھی، وہ تو اس کی جدائی برداشت کر گئی تھی۔ لیکن بھلاج کیسے کرے گا؟ اس لیے بہتر یہی تھا کہ بلاج اپنے باپ کے بغیر ہی ساری عمر گزار دے۔ جو رشتہ آپ کا ہو ہی نہ، اسے کھونے کا درد کیسا، مگر جو رشتہ پا کر کھو تو کیسا درد ہوتا ہے، یہ زمینے سے بہتر کون چاہ سکتا تھا؟ وہ بلاج کو کسی بھی قیمت پر یہ درد نہیں دے سکتی تھی۔ زمینیں انہیں سوچوں میں گری تھی کہ دروازہ نوک ہونے پر زمینیں سیدھی ہو کر بیٹھی۔
باسط خان کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی باسط کے دروازہ نوک کرنے پر ہوئی تھی۔ زمینی باسط خان کو دیکھ کر بکلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھتے کھڑی ہوئی اور اپنا دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے انگلیاں چٹکانے لگی۔ باسط خان آہستگی سے چلتا ہوا زرمینی کے قریب آیا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زرمینی نظریں جھکائے کھڑی تھی اور باسط اسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ زرمینی نے ذرا سی نظریں اٹھا کر باسط خان کو دیکھا، پھر اس کا بے انتہا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ خانم، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق اڑایا، تمہارا معصوم سا دل دکھایا اور پھر تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، وہ بھی تب جب تمہیں سب سے زیادہ میری ضرورت تھی۔ لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ اگر تم مجھے اس دن بتا دیتی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا اور کبھی فریال سے شادی نہ کرتا، لیکن ساری عمر مجھے یہ رشتہ بوجھ لگتا۔ مجھے لگتا کہ میں تمہارے ساتھ اپنے بچے کی وجہ سے نبھا کر رہا ہوں۔ مجھے کبھی احساس نہ ہوتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے عشق کرتا ہوں، کیونکہ تم میرے پاس ہوتی، میری ہوتی، مکمل تم پر اختیار ہوتا۔ کیسے مجھے احساس ہوتا کہ میں تو صدیوں سے ہی صرف تمہارا ہوں۔ جب تمہیں نکاح کے بعد بارش میں بھیگتے دیکھا تو تم سیدھا میرے دل میں اتر گئی تھی۔ تمہیں پانے کے لیے میں بے قرار ہو چکا تھا، مگر میرے اندر کی مغرور انسان نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ محبت ہے۔ میں باسط خانزادہ ارمان کا سب سے بڑا دشمن کیسے اس کی بہن سے محبت کر سکتا ہوں؟ مجھے یہی لگا کہ میرا دل تمہارے لیے اس لیے بے قرار ہو رہا ہے کیونکہ تم میری ہو، حق رکھتا ہوں۔ ظاہر ہے ایک مرد ہونے کے ناطے کچھ جوانی کے تقاضے مجھے پریشان کر رہے ہیں، اس لیے میرا دل تمہیں پانے کو مچل رہا ہے۔ تمہاری خوبصورتی اور کم عمری مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے۔ میں اپنی محبت کو ضرورت اور طلب کا نام دیتا رہا۔ اگر میرے اور تمہارے بیچ جدائی نہ آتی تو مجھے احساس کیسے ہوتا؟ تم سے جدا ہو کر مجھے پتہ چلا کہ تم میری سانسوں کی ضرورت ہو۔ ان 7 ماہ میں پل پل تڑپا ہوں، ہر پل ہر گھڑی تمہیں یاد کیا ہے۔ میں واپس بلاج کا سن کر نہیں آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا وارث، میرا خون، میرے جگر کا ٹکڑا تمہارے پاس ہے۔ باسط کا لہجہ بھیگا تھا جسے زرمینی نے صاف محسوس کیا تھا اور حیرانگی سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ باسط کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ شاید یہ ہونا تھا، مجھے احساس ہونے کے لیے ہمارا بچھڑنا ضروری تھا۔ میں تمہیں منانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں، لیکن تم نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے احساس ہوا ہمارے بیچ تو کچھ رہا ہی نہیں۔ میری خانم ایسا کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں جتنی مرضی بے اعتباری ہو، نفرت ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں نے اپنے لیے عزت دیکھی۔ عزت ویسے ہی دیکھی تھی جو تم ہمیشہ میری کرتی آئی تھی، مگر کل کے تھپڑ نے مجھے احساس دلایا تمہارے دل میں میری عزت بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں تمہاری نفرت برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری بدگمانی سہ سکتا ہوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم میری عزت نہ کرو، ہمارے بیچ عزت نہ ہو، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہو چکا ہے کسی بھی رشتے میں عزت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جو میں تمہیں نہ دے سکا تھا۔ میں یہ کیسے بھول گیا؟ جو ہم دوسروں کو نہ دے سکے وہ ہمیں دوسرا کیسے دے سکتا ہے؟ باسط احتجاجیہ خود پر بھی مسکرایا تھا۔ مجھے لگا میں نے تمہیں دکھ دیے ہیں تو تمہارے ہر دکھ کا مرہم بھی میں بنوں گا، تمہیں خوشیاں بھی صرف میں دے سکتا ہوں۔ مگر میں غلط تھا، میں نے سب ختم کر دیا، تمہارے دل میں اپنے لیے ہر احساس ختم کر دیا، اس لیے میں نے اپنی سزا تجویز کر لی ہے۔ میں اب ساری عمر تمہاری اور بلاج کے بغیر رہوں گا۔ باسط خان کی بات پر زرمینی نے فق چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا، دل میں کہیں درد اٹھا تھا۔ خانم، ایک ریکویسٹ ہے، بات ہے تو خود غرضی پر مبنی،
مگر میں تم سے عشق کرتا ہوں، تمہارے بغیر تو رہ سکتا ہوں پر تمہیں کسی اور کو سونپ نہیں سکتا۔ پلیز مجھ سے ڈائیورس مت لینا۔ باسط کا لہجہ التجائیہ ہوا تھا۔ تم کیا لوگی؟ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، کبھی نہیں، سمجھی تم؟ یہ بات یاد رکھنا، تم مجھ سے جتنا مرضی دور رہو گی صرف باسط خان زادہ کی۔ اچانک باسط خان کا لہجہ سرد اور آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ زرمینی نے حیرانگی سے باسط کی جنون سے بھری آنکھیں دیکھی تھیں۔ میں کل امریکہ جا رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہو سکے تو میرے بلاج کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ بے شک یہ کہہ دینا اس کا باپ مر چکا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرا زندگی میں کبھی اس سے سامنا ہو تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہو۔ بے شک وہ مجھے پہچانے نہ، مگر میری عزت ضرور کرے۔ باسط کی آواز میں آنسوں کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ زمینیں تو فقر رنگت کے ساتھ باسط کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں کچھ ٹوٹا تھا، پھر سے مان ٹوٹا تھا، اعتبار ٹوٹا تھا۔ وہ خود سے بھی چھپا رہی تھی، مگر دل نے پھر سے اعتبار کیا تھا، لیکن وہ تو پھر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ زرمینی نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ویسا ہی درد محسوس ہوا جو اس نے آج سے 7 ماہ پہلے محسوس کیا تھا۔ زرمینی دھندلائی آنکھوں سے باسط خان کو دیکھ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا بلاج کے کاٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلا منظر تو ناقابل یقین تھا۔ باسط اسے باہوں میں بھرے اسے بے تحاشا چومتے ہوئے رو رہا تھا۔ ہاں، باسط خان جیسا مضبوط، چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط، مغرور انسان جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، آج ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھائے بکھر رہا تھا، رو رہا تھا۔ باسط اسے سینے سے لگائے خود میں بھینچے کافی دیر تک کھڑا رہا۔ آج بلاج رویا نہیں تھا، کیونکہ بلاج اپنے باپ کے لمس کو اچھی طرح پہچان چکا تھا، مانوس ہو چکا تھا۔ بلاج اپنے باپ کی آغوش پاتے ہی نیند سے جاگ چکا تھا۔ اب باسط خان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر باسط کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہوا۔ اسے چھوڑ کر جانا تو بہت مشکل تھا، مگر باسط خان کو یہ کرنا تھا۔ باسط خان نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر بلاج کو کوٹ میں لٹایا اور پھر ایک پل بھی ادھر رکے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔